नाजी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज की ये ऐवान से जिस तरह से बिल जो है वो अब कानून साजी की गई है, खोसा साहब ऑलरेडी इसको कह रहे थे कि ये एक वाटरलू साबित होगा मौजूदा हुकूमत के लिए, लेकिन मामलात और मुश्किलात से किस तरह से एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक बंद गली में बजाय तमाम फरीक जो है वो नजर आ रहे हैं, उसकी जानिब बढ़ चुके हैं, किस तरह से एक सोल्यूशन निकलनी चाहिए और सोल्यूशन जो गुज़िश्ता रोज़ स्वाबी के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस तरह की सोल्यूशन दे रही थी कि जी माफ़ी मांगे, दूसरा साइड भी कहते हैं कि जी माफ़ी अगले ने मांगनी है, तो किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा और बढ़ेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार का पैनल। आसमा शराजी साहिबा नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अतर काज़मी साहब अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आसमा साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 12 जुलाई का और उसके बाद आज की ये कानून साजी और जिसको वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये जो लेजिस्लेशन हुई है, आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को ज़ाइल करने के लिए ये कानून साजी की गई है? मेरा ख्याल है अलीना कि ये पहले से ही कवानीन मौजूद थे और ये एक तरह से पहली बार है कि कानून पे कानून बन रहा है, वैसा ही कानून जो कि पहले ही मौजूद था। और इस सिलसिले में भी मैं अहमद बिलाल महबूब साहब से भी बात कर रही थी और उनका बड़ा एक वाज़े ओपिनियन था जो कि समझ में आने वाला है कि कवानीन बेशक इस पे मौजूद थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी वो अपनी पिच पे से निकल के उन्होंने खेला है। उसकी वजह ये है कि जब आप इस कानून को देखते हैं कि उससे पहले जो फैसला आया था, क्योंकि बुनियाद फैसला है, उस फैसले की बुनियाद के ऊपर भी जुड़ी हुई हैं सब चीज़ें। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त ना मिलना पीटीआई को, वो एक अलग कहानी है, फिर उससे पहले 63 है या जो कुछ भी है, ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। लेकिन जो एक्ट है उसके अंदर 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन करनी है, पार्टी आपको लेनी है और पार्टी वो जो कि आपने इंडिपेंडेंस के बाद आपने ज्वाइन करनी है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी वो इंडिपेंडेंस ने ज्वाइन की थी। इस केस के अंदर 3 दिन से 15 दिन दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट, एक प्रोसीजर ले डाउन कर जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। इट्स आई मीन या तो पार्लियामेंट ये इख्तियार दे दे सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसको अमेंड कर दें, फिर तो ठीक है वो अमेंड कर सकते, लेकिन वो अमेंड नहीं कर सकते, वो री राइट नहीं कर सकते। गो के बहुत सारे जो मसाइल हैं वो पीटीआई के साथ बहुत सारे मामलात के अंदर जो है वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल दुरुस्त भी है। लेकिन यहाँ पे जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, आपको ये इख्तियार नहीं दे सकते कि 3 दिन की बजाय आप 15 दिन कर दें, जो कि कानून के तहत 3 दिन है। ये भी नहीं हो सकता कि आपने इंडिपेंडेंट के बाद जिस पार्टी को ज्वाइन किया उस पार्टी की बजाय आप दूसरी पार्टी को अपने ऑर्डर्स के ज़रिए से कह दें कि आप उस पार्टी में चले जाएंगे। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, हुकूमत भी एक एक्स्ट्रा माइल जा रही है और ये भी एक्स्ट्रा माइल जो हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गए हैं। डिसीजन पे हम चूँकि बात कर सकते हैं इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो ये एक कोलिजन है, ये एक तरह से एक महाजराई है, ये एक बढ़ावा उसको और होगा और इससे ज़ाहिर इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होंगे। राइट और ये महाजराई और ये बढ़ावा जो है वो आपके ख्याल में काज़मी साहब किसकी तरफ से ज़्यादा पुश किया जा रहा है? क्योंकि हम ये हमेशा से सुनते आए कि जी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है, अभी फैसला स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है वो भी नजर आ रही है, बट डू यू थिंक कि एक ऐसा रास्ता खोला जा रहा है चाहे जिस एंड से भी जो बंद नहीं हो सकेगा? फिर ये ऑब्वियसली कल जिसकी भी हुकूमत आएगी वो किसी भी कानून साजी के हवाले से कहेगी कि जी हम पिछले साल से शुरू कर रहे हैं, कल से इसका इतलाक होगा, और सादा अक्सरियत तो हर हुकूमत के पास होती है, तो फिर तो वो कहीं पे भी रुकने का अमल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि देखें ये जो फैसला आया सारा, अब इस फैसले से आपको इख्तलाफ हो सकता है, हुकूमत को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस फैसले के नतीजे में हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत के जना बंदे जो उनको चाहिए हुकूमत कायम रहेगी, ना पीटीआई गिरा सकती है। तो ऐसी कौन सी क़यामत है कि वो अगले आने वाले चीफ जस्टिस साहब को भी इस तरीके से उनको जिज करना चाहते हैं? अगले आने वाले चीफ जस्टिस साहब के जिन्होंने खड़े होकर कहा, बल्कि बैठ के जब फैसला वो पढ़ रहे थे कि जनाब पीटीआई इज ए पार्टी एंड वाज ए पार्टी, ठीक है कि नहीं, आप क्यों ये चाहते हैं कि वो आप ये कर रहे हैं? तो स्टेक्स बहुत हाई हैं जिस किस्म की हरकत की जा रही है। और फिर काजी फाइज ईसा साहब की 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हुआ, यही वजीर कानून थे, यही वजीर आजम थे। अब ऐसी क्या वजह है कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ? और क्यों नहीं हो रहा? तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने तो बिल्कुल अपना वो जिससे कहते हैं ना खुले होके वो सामने आ गए हैं कि हमने इस अदलिया के मुकाबले में हम खड़े होंगे। और ये जो फैसला आया था इसके अंदर अब आप देख लें कि वहाँ पे भी जो सारी हेयरिंग हुई थी, मोजिस चीफ जस्टिस ने भी कहा कि मेरे फैसले की गलत तशरीह हुई है, और वहाँ पे जो जज साहिबान ने क्वेश्चंस किए, उसके इवन जस्टिस मंदखेल साहब ने भी कहा कि अगर पता चले कि ये तो चीज़ें पीटीआई को बिलोंग करती हैं, सारी चीज़ें गई जाती हैं, तो आपको कोई इस पे एतराज़ होगा?
تو انہوں نے کہا جو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہی بات فیصل صدیقی صاحب نے بھی کی. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں آیا, یہ ایگزیکٹ پوائنٹ 2-3 ججوں نے ریز کیا تھا ہیئرنگ کے دوران. رائٹ, بٹ جس طرح آسما صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ بیونڈ جا کے کی گئیں, جو پروسیجر لے ڈاؤن کیا, چاہے وہ 3 دن کے بجائے 15 دن کا ایک وہ کر دیا, وہ obviously کانسٹیٹیوشن میں تو کہیں بھی نہیں ہے وہ. سو اس قسم کے آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی الائن ہے اس بات پہ کہ یہ ایک ان کے لیے ایک سپیس دی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں نا, وہ انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے نا اس وقت, جو مختصر فیصلہ تھا اس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ جو جس قسم کے حالات رہے اور جس قسم کی ساری چیزیں, اور ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنی ہے. اس سے پہلے ہی قانون ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی ہے کہ 2 معزز جج صاحبان نے بھی اختلافی نوٹ بھی لکھ دیا, ریویو پٹیشن کا بھی ذکر کر دیا. ان 2 معزز جج صاحبان کے جو اختلافی نوٹ ہے اس کو بنیاد بنا کے یہ قانون سازی ہوئی, اور آج اس اختلافی نوٹ کا باقاعدہ اعظم نذیر تاہر صاحب نے ذکر کیا. تو یہ لگتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں اتنا رش کیا ہے, واٹ از دا رش؟ ویسے واٹس دا رش آسما صاحبہ, اور جس طرح یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہ حکومت کو کوئی گرا سکتا ہے نہ ان کی اکثریت جائے گی, اس کے بہت سے اثرات ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت گرائے یا نہ گرائے, ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ کھڑا ہے اس کے اوپر. اس پہ سینٹ الیکشن ہوئے ہیں, اس پہ پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے ہیں, اس پہ کمپوزیشن آف اسمبلیز کا معاملہ ہے, بہت سی چیزیں. اور تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ ہے کہ آپ کہیں کہ حکومت نہیں گر رہی. تو نہیں, ایک تو میرا اس بات پہ اختلاف ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کے 17 ججز کے پاس کیوں ہے کہ وہ یہ لکھ دیں کہ ہم نے جو ہے وہ 3 کی بجائے 15 دن دیے, جبکہ ایک الیکشن ایکٹ موجود ہے. ہم تو, اور سپریم کورٹ جذبات اور احساسات کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتی, سپریم کورٹ آئین اور قانون کو دیکھ کے فیصلے کرتی, بالکل اسی طرح جس طرح کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے تھے اور نہیں کرائے گئے تھے, جو کہ غلط تھا, وہ بھی غلط تھا. بالکل اسی طرح سے کہ ڈی پی او کے کیس سے آپ نے 63 نکال کے آپ نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے, آپ نے ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو, وہ بھی غلط تھا. تو آپ مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ یہ چونکہ پاپولر فیصلے ہم کریں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. جو 2 ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے, ان کے اختلافی نوٹ میں بہت وزن ہے, اس کو آپ پڑھیں. بات دلیل کی ہے, دلیل اگر 8 لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے اور 6 کے پاس دلیل ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دلیل غلط ہے اور دلیل موجود نہیں ہے. ٹھیک, بٹ آصف صاحب آپ سمجھتے کہ اس قانون سازی سے سپریم کورٹ کا فیصلہ اوور رول کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اوور رول ہو چکا ہے. اگر اس کو دیکھا جائے, اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں, جیسے میں احمد بلال صاحب کی بات کر رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر جب تک فیصلہ نہیں آتا تفصیلی, اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا. ویسے تو سپریم کورٹ اپنی جو بھی کر سکتی ہے کرے گی, مگر اگر دیکھا جائے تو قانون آ چکا ہے, قانون بن چکا ہے, قانون پہلے سے موجود تھا, اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ قانون, اگر ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہیں تو ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے مطابق, یہ جوڈیشل مارشل لا تو نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ویسے تو ہے نہیں, یہ اٹس اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. کانسٹیٹیوشن, اس پارلیمنٹ جنم دیتی ہے کانسٹیٹیوشن کو. پارلیمنٹ, کانسٹیٹیوشن کی جو مدر آف انسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اگر تو ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں تو ہم مانیں گے, اگر ہم نہیں ماننا چاہتے تو کل کو کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کھڑی ہو کے کہہ دے گی کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کی مدت جو ہے بڑھا دی ہے, اب پارلیمنٹ 5 سال کی بجائے 6 سال کام کرے گی. یہ دیکھیں, یہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جس کے اوپر بالکل درست بات ہے. انٹرپریٹیشن کی اگر بات ہوتی ہے یا اس کی وہ ہے یا بلے کا ہے, لیکن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ دیکھ لیں, جس پہ خود پی ٹی آئی کے بہت سارے لائرز نے کہا کہ ہم سے غلط ہوا ہے, وہ فیصلہ وہاں پہ موجود ہے, اس کو ریویو. تو اور دوسرا کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا, تفصیلی فیصلہ نہیں ہے, اور اختلافی نوٹ کی ٹائمنگ پہ بھی پھر اس حوالے سے بڑے, اس پہ آپ چھٹی پہ کیسے جا سکتے ہیں, بالکل سوال اٹھ رہے ہیں. اور اگین وہ اختلافی نوٹ پہ بھی بہت, اس کی ٹائمنگ پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. عطا کاظمی صاحب, پیپلز پارٹی کے ویسے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے چند دنوں پہلے ندیم وزیر چند صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب, دیگر سے ہم نے یہ سنا کہ جی مخصوص نشستیں ہماری تو بنتی ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قائمہ کمیٹی میں انہوں نے ووٹنگ سے بھی اجتناب کیا, نہیں حاضر تھے. آج وہ ووٹنگ کے عمل میں شامل تھے. سو ان کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو فیصلہ ہے, آپ کو پتہ ہے نیب کے قوانین والا جو فیصلہ ہے وہ بھی محفوظ ہوا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. تحریک انصاف کی پٹیشن, ریویو پٹیشن, وہ فیصلہ جس کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی, 11 جج صاحبان نے کہا, اس کی ریویو پٹیشن پڑی ہے, لیکن آج تک کمیٹی میں کسی نے نہیں اٹھائی. یہ کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے کہ اس کی ریویو پٹیشن فوراً لگنی ہے؟ اور جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریویو پٹیشن یا تو ہونا ہر کیس کی اس طرح لگ رہی ہو, اور اس کے اوپر ہم نے برطانوی جو ایمبیسی ہے ان کو بھی خط بھیج دیا ہے,
لیکن ہم نے وہ ریویو پٹیشن ابھی تک نہیں لگائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جس میں میاں صاحب کو جس کیس میں ریلیف ملا وہ کیس تو میاں صاحب کے سامنے تھا ہی نہیں, وہاں پہ جو ان کی تائیات نائلی والا وہ تو کچھ اور چل رہا تھا معاملہ, وہاں پہ ادھر سے ان کو ریلیف مل گیا, اس لیے کہ معزز عدالت نے سمجھا ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ چیز ہے جس کو ہمیں ٹیک اپ کرنا پڑے گا. یہاں پہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جس طرح سارا عمل ہوا, اس ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے کہ عوام کو رائٹ ٹو ووٹ ہے. جب آپ نے پورا ایک پروسیس ہی فلاڈ کر دیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میری ججمنٹ کی غلط تشریح ہو گئی, تو پھر تو آپ نے ساری وہ پارلیمنٹ سب کچھ تو پھر آپ بے وقت ہو گئی نا. جب آپ نے اس کے جو الیکٹرول ہے, جو آپ کا الیکٹرول کالج ہے, اس کو ہی ختم کر دیا, اس کے پاس وہ سہولت ہی ختم کر دی کہ سمبل کو کس طرح پہچانیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو معاملات اٹھائے, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہو, لیکن ایسی کون سی قیامت آئی ہے کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ تفصیلی فیصلہ آ جائے. میرا یہ کویسچن ہے نا, تفصیلی فیصلہ آ جائے تو آپ بھی اپنی ریزننگ دے دیں. تو حکومت کو ایسا کون سا ایشو ہے کہ آج ہی انہوں نے یہ قانون سازی کرنی تھی, وہ چاہتے تو ویٹ بھی کر سکتے تھے. تو یہ وہ ایشو ہے کہ جس سے پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا یا برا, وہ برابر کے اس میں حصے دار ہیں. یہ جو سسٹم ہے اس کی گارنٹی زرداری صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب اگر آج بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ زرداری صاحب کے ووٹوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آج زرداری صاحب سائڈ پہ ہو جائیں, شہباز حکومت ایک دن نہیں چل سکتی ہے. تو وہ تو اس میں ہر چیز میں برابر کے حصے دار ہیں. برابر کے ہی حصے دار ہیں. آسما صاحب آپ بھی یہی سمجھتی ہوں. پھر میں گزشتہ روز کا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سوابی کا جلسہ تھا, اگرچہ نمبرز بہت زیادہ تھے, لیکن میڈیا کے بھی حوالے سے ایک رول پہ ضرور میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستانی میڈیا کو مطلب ابھی بہتر نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اپنا ذرا ایک پیر جو ہے وہ اب رکھنا چاہیے, دے نیڈ ٹو پٹ دے فٹ ڈاؤن, جہاں پر کوریجز کے حوالے سے بات آتی ہے. کل تو نہیں ہم نے اس طرح سے کوریج دی اس جلسے کو. اچھا پہلے تو یہ بات جو بات اطہر بھائی کر رہے تھے بالکل صحیح بات ہے. بہت صحیح چیزیں دیکھیں, ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز اتنے کمزور ہو گئے ہیں, بے جا مداخلت آپ کے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے, آپ کے یہاں عدالت کی, اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا ہمیشہ نیکسس رہا ہے. یہ بھی پہلی بار ہے کہ وہ نیکسس ٹوٹا ہے. مطلب اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ انفلوئنس سے نکلے ہیں. اور 6 ججوں نے جو خط لکھا وہ بھی ایک بہت اہم بات تھی, اور بڑی یہ پہلی بار ہوا تاریخ میں. تو ہم ایک ایولیوشن کے پروسیس کے اندر موجود ہیں اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اچھی بات ہے کہ یہ طے ہو جائے کہ یہ نہیں کہ آج پی ایم ایل این کو ایک قانون سوٹ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے بنا لے, کل کو پی ٹی آئی آئے گی تو وہ اپنے لیے بنا لے, یا پرسوں کو پیپلز پارٹی اپنے. یہ طے کر لیں کہ اگر کانسٹیٹیوشن ہے تو ہمیں کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے تو ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اسی طرح ہی رکھنا ہے اس کی اصل شکل میں. یہ نہیں کہ یا ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور اس کو ایک مغلوبہ بنا کے ہم کریں. ایگزیکٹلی, اور آئین کی سپریمیسی جو ہے وہ امپورٹنٹ. اور یہ تمام جب تقریر ہم سنتے ہیں آئین کی سپریمیسی کے حوالے سے, آئین کی جو آپ نے 90 دن کی بات کی, 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوئے, تو آئین جس طرح سے بلیٹنٹلی اس کو وائلیٹ کیا گیا, اس پر تو ہم نے بہت ساری چیزوں میں بالکل ایسی بات ہے. اور یہ 75 برسوں میں ہم 50 سال سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے. آپ ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ ٹائم دیتے رہے ہیں, آپ کہتے رہے کہ یہ کرتے رہے, آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو ہینگ کر دیتے ہیں, آپ وزرائے اعظم کو فارغ کر دیتے ہیں, 1 منٹ کی سزا سنا کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو یہ ہوتا رہا ہے اس ملک میں. بالکل ہم لوگ کانسٹیٹیوشن کے لیے ہیں اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ فار ایور یہ سیٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم کس نظام میں ہیں اس وقت. ہم نے جوڈیشری کی ون سائیڈڈ باتیں ماننی ہے, یا ہم نے پارلیمنٹ سے قوانین جو ہے وہ کرنے ہیں اور اس کو کرنا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ جو قوانین بن رہے ہیں یہ کس کی خواہش ہے, یہ کس کی خواہش پہ حکومت بنا رہی ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, بالکل واضح ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں, تحریک انصاف کو سیٹیں نہ ملیں, تو حکومت تو بالکل اس پیج پہ کھڑی ہے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عدلیہ ہے. اس کے لیے پھر بہت پیچھے جانا پڑے گا. پھر اسی پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کی وائلیشنز بھی کی ہیں. پھر پارلیمنٹ کی جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں اس وقت ہمیں یہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عدلیہ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. عدلیہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے نا, عدلیہ بھی ایک سنگل اس کے اوپر نہیں ہے, سنگل اس پہ نہیں ہے, پر میجورٹی جو ہے ہر ادارہ ہی ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیں جو پولرائزیشن ہے, اگر یہ ایک ادارہ کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. اب ادارے مطلب اللہ معاف کرے, اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ 1997 کی طرح 2 عدالتیں قائم ہو جائیں اور وہ کام کریں. عدلیہ جو ڈیوائیڈڈ ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے اس رفٹ کو مزید طول دینے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کہیں موجود ہے؟
یہ بھی تو یہ بات اصل میں دیکھیں نا، پورا نظام ہی ایک ایسی عمارت پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جس کو، اور یہ نظام اب سے نہیں، لائک اٹ اور ناٹ، اس کو یہ کافی برسوں سے یہ شروع ہوا ایک ہے چیکرڈ ہسٹری، بالکل 18 کے الیکشن سے بھی شروع ہوا ہے، یہ ایک ہائیبریڈ رجیم اب ہائیبریڈ پلس میں گیا ہے، تو مانے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ سسٹم شروع ہوا تھا تو ہائیبریڈ پلس پہ گیا ہے نا. ہم آدھا سچ کہتے ہیں، ہم پورا سچ کہتے نہیں ہیں. ایبسولوٹلی. تو دوسرا جو میڈیا کا آپ نے سوال کیا، دیکھیے میڈیا جو ہے اس کا اگر نیشنل میڈیا جو ہے وہ اگر نہیں دکھائے گا، آپ کو پتہ اپوزیشن کی سپیچز تو نہیں دکھا، بالکل یہ جمہوری عمل تو نہیں ہے. مطلب خاور مانیکا جیسے شخص کی پریس کانفرنس دکھا دیتے ہیں پی ٹی وی پہ، اور جس قسم کا وہ غلیظ قسم کا کیس ہے بالکل اس سے نہیں. اور دوسرا دیکھیے نا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں ایک پورا پروسیس تھا جس کی وجہ سے جمہوریت کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد لوگوں کا لاوا پھٹا. یہ پروسیس تھا، اس میں سوشل میڈیا بند کیا گیا، وہاں پہ اسی طرح سے صحافیوں کو بند کیا گیا، ان کے اوپر ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک جگہ پہ آ کے لوگوں نے پھٹنا تھا. بالکل. اور ایک بلیک سوان ہوا جس میں کہ وہ ایک کوٹا سسٹم کے اوپر نکلا. تو اگر آپ میڈیا کی آواز بند کریں گے، اگر آپ لوگوں کی جو پولیٹیکل رائٹ ہے ان کا جلسہ کرنا، گیدرنگ کرنا، ان کی آواز کا پہنچنا، اگر آپ اس کو سلب کریں گے تو یہ جمہوریت نہیں ہے. آپ ایک قدم پیچھے نہیں، کئی قدم پیچھے جا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے میڈیا کو بھی اپنا رول جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو میڈیا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، مگر دکھانا نہیں، بلیک آؤٹ کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ جمہوریت. سو اطہر صاحب، بنگلہ دیش کی مثال کو مدنظر آج وہاں کے صدر نے پارلیمان جو ہے وہ تحلیل بھی کر دی. جو ادھر کی سچویشن ہے، اگین ہمارے لیے سبق، ہم مطلب کچھ سیکھ پائیں گے آج کے حالات میں جہاں پہ ڈائنامکس بالکل ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں ورلڈ اوور. خطے کے جس طرح کے حالات ابھی ہم نظر آ رہے ہیں، سری لنکا کی ابھی ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ پبلک اینگر جو ہے وہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے اس کو انڈرمائن کرنے کی جب کوشش کی تو وہ ایک ریوولٹ میں تبدیل ہو گیا. سو آپ کے پاس تمام مثالیں سامنے، ہم کچھ سیکھ پا رہے ہیں. سیاسی جماعتیں تو نہیں سیکھتی اس ملک میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ، اگین اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کچھ سیکھ سک رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم اسی یوتھ بلج کو جو نظر آ رہا ہے کہ کتنا امپیکٹ رکھ رہا ہے ان ریوولٹس میں، ان ریولوشنز میں، اس کو ہم ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایز اے معاشرہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاستدانوں کو سنگل آؤٹ کر دیں، جوڈیشری کو کر دیں یا اسٹیبلشمنٹ کو کر دیں. سب کا اپنا اپنا کردار ہے. ہمیں بنگلہ دیش جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہماری جو 76 سالہ تاریخ ہے وہ ایسی شاندار تاریخ ہے، اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا تو ہم اس سے سیکھ جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو ابھی آسمہ صاحبہ نے فرمایا بالکل درست فرمایا. یہ کوئی ایک وزیر اعظم کی کہانی نہیں ہے. یہ آپ سہروردی صاحب کو جب اتارا گیا ان کو بھی لندن بھجوا دیا گیا کہ یہ وطن دشمن ہے. اس کے بعد آپ تسلسل دیکھ لیں، بھٹو صاحب دیکھ لیں، 90s میں آپ دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ دیکھ لیں، ہر چیز میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہا. لیکن ہم نے سیکھا یا نہیں سیکھا، یہ بہت بڑا کویسچن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے سیکھا. جہاں تک بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کا بھی یہ ہے کہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کسی اور ملک کے قریب ہو گئی تھیں اور عوام میں بڑا غصہ تھا. نہیں، اصل ایشو یہ تھا کہ وہ اپنی عوام سے دور ہو گئی تھیں. ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں تھا. اگر یہ ان کے بھی آئین نے ان کو حل دیا تھا 3-4 مہینے پہلے جو ان کے انتخابات ہوئے تھے، اگر وہ عوام کے امنگوں کے مطابق ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد جو حکومت آتی وہ ان پاپولر ہو جاتی اور دوبارہ وہ آ جاتی. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے پی ٹی آئی والے ہوں چاہے ان کے مخالفین ہوں. آپ جب اقتدار میں آتے ہیں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا ختم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کو آرمی چیف قوم کا باپ لگتا ہے. جب آپ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں وہ آپ کو کچھ اور لگتا ہے. جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے آپ نے ووٹ کو عزت دینی ہوتی ہے. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ نے صرف جو ہے سیٹ کو عزت دینی ہے. تو یہ ایشو نہیں، یہ سب کا اکراس دا بورڈ ایشو ہے. ان سب نے مل کے یہ فیصلہ رائٹ. اور جس طرح آسمہ صاحبہ کہہ رہی ہے بلاکیڈ، جس طرح سوشل میڈیا بلاکیڈ یا کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگا دینا یا عوامی رائے کو دبانا، وہ نیچرلی اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اس کی ایک ریپرکشنز ہوتے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آسمہ شیرازی صاحبہ، اطہر کاظمی صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.